बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। चंद रोज़ पहले यहाँ पे हमारे यहाँ OIC की कॉन्फ्रेंस हुई और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर खसूसी तौर पे मदऊ किए गए। वो यहाँ पे आए, उन्होंने एड्रेस किया OIC कॉन्फ्रेंस को भी, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी उनसे साइन किए गए। यहाँ पे उन्होंने जो कश्मीर के बारे में बात की उस पे भारत बड़ा तलमलाया, लेकिन OIC ने भी बाद में वही एंडोर्स की, और मेरा नहीं ख्याल कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसका नोटिस भी लिया। बाहर सूरत पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भारत के रिमार्क्स को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर फिर अफ़गानिस्तान गए और अफ़गानिस्तान में उन्होंने वही जाके अफ़गान गवर्नमेंट को ये ज़ोर दिया उनके ऊपर कि आपने जो वादा किया था कि आपकी सरज़मीन से टेररिज्म नहीं होगा किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, तो आपने उसको पूरा करना, उस वादे को, उस पर आपने कारबंद रहना है। ये एक तरह का आप कह लीजिए कि नसीहत और तंबीह दोनों चीज़ें थी, और अफ़गान तालिबान हुकूमत ने इसका वादा किया कि वाकई हम ये इंश्योर करेंगे। उन्होंने कहा हमारा वादा है ये। इन वे अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी शिकायत रहती है कि वहाँ से टेररिज्म होता है, और अगर ये टेररिज्म बंद होता है हमसाया ममालिक के दबाव की वजह से, तो तमाम मुल्कों को फ़ायदा होगा। यहाँ से अफ़गानिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वो इंडिया चले गए। इंडिया के बाद वो नेपाल गए। नेपाल में नेचुरली उनकी पहले से रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, और उनको मज़ीद मजबूत करने के बाद, वो मजबूत रिलेशन करने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके वो वापस चले गए। भारत में जो उनका स्टे था वो बड़ा बामकसद था, लेकिन भारत की रिस्पांस उस पर बड़ी नेगेटिव रही। सूरत हाल ये है कि भारत में मुज़ाकरात दो लेवल पे हुए। एक तो अजीत दोवल, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के साथ बातचीत हुई, उसके साथ सेशन हुआ, फिर दूसरी मीटिंग जो है वो अजीत दोवल जो NSA हैं उनके साथ मीटिंग हुई। दोनों हजरात ने चाइना को ये कहा कि ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि चाइना पहले डिसंगेजमेंट का काम मुकम्मल करे। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 15 के करीब राउंड हो चुके हैं गुफ्त व शनीद के, और उन राउंड्स के नतीजे में बहुत सारे सेक्टर से जो डिसंगेजमेंट है वो मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन गलवान का इलाका, जहाँ पे कि चाइना ने तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका कब्ज़ा किया था, वो वहाँ पे डिसंगेजमेंट नहीं हो सकी। डिसंगेजमेंट का मतलब यह है कि अगर ट्रुप्स वहाँ से हटा लिए जाते हैं, वापस चले जाते हैं, तो फिर उस सूरत में ये पॉसिबल है कि भारत दोबारा वापस उस इलाके में चला जाए और फिर कब्ज़ा कर ले, या वहाँ पे फिर दोबारा से लड़ाई शुरू हो। सो डिसंगेजमेंट का काम वहाँ नहीं हो सका। गलवान वैली का जो मसला है वो बड़ा सीधा है। उसमें एक तो हमेशा से चाइना का यहाँ पे इस पूरे इलाके में, और वो बॉर्डर डिस्प्यूट चुके हैं, और चाइना का यहाँ पे दावा है कि वो इलाका उनका है। वो यहाँ तक कि वो हिमाचल प्रदेश वगैरह का इलाका भी वो समझते हैं कि उन्हीं का है। इस इलाके में उन्होंने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। वो पहले भारत की साइड पे हिमाचल प्रदेश में आके तो वहाँ पे रह के भी गए हैं। उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सामने बनाए हैं। इसी तरह रोड्स वगैरह डेवलप की हैं, जिससे लगता है कि उनके डिफेंसेस जो हैं वो बिल्कुल परमानेंट नेचर के हैं, और वो वहाँ से उनका पीछे हटने का कतन कोई इरादा नहीं है। तभी ये बातचीत आगे बढ़ती नहीं। हुआ यूँ कि भारत ने आज तो भारत कह रहा है कि जी पीछे हटें, ये ताल्लुकात तब अच्छे होंगे जब बॉर्डर का मसला हल होगा, लेकिन ख़ुद भारत ने कभी अपने अमाल पे नज़र नहीं दौड़ाई। भारत ने ये जो इलाका है जो डिस्प्यूटेड है, इसका बजाय इसके कि बातचीत के ज़रिए डिस्प्यूट को हल किया जाता, उसकी बजाय इन्होंने हमेशा इस पर कब्ज़ा रखा, लैतुलाल किया और टालम टोल करते रहे। फिर एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि यहाँ से गलवान के इलाके के पास से सामने से एंट्री है, दौलत बेग ओल्डी के सामने से बड़ा करीब पड़ता है हमारा CPEC का रास्ता, CPEC की एंट्री।
اور سی پیک چائنا کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے چائنا اس سارے خطے کی اہمیت اور اس کا جو بھی اس کی سوچ ہے وہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ بھارت نے متعدد بار سی پیک کی مخالفت کی اور اس سے یہی اندیا دیا، اور بلکہ ان کی تیاری واری سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سی پیک کے رستے میں بعض علاقوں پہ، خاص طور پہ جو ہمارا گلگت بلتستان کا اوپر کا علاقہ ہے سیاچن کے قریب، وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کریں، سی پیک کے رستے میں بعض علاقوں پہ قبضہ کریں۔ چنانچہ جو انٹرنس ہے اس کو سیکیورٹی دینے کے لیے چائنا نے گلوان ویلی کا پورا علاقہ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دولت بیگ ولڈی وغیرہ کا علاقہ ان کے بالکل ریچ میں ہے، اور اگر بھارت وہاں پہ کوئی ٹرپس جمع کرے اور کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرے تو چائنیز اس کو بڑی جلدی ڈسلوج کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے پیچھے ٹرپ بلڈنگ اور اپنے ٹرپس کے رہنے کی پکی بارکس وغیرہ، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ جو فکسچرز ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں پہ کریٹ کر دیں۔ اب یہ صورتحال ڈیولپ اس لیے ہوئی کہ مودی نے یک طرفہ ایک قدم اٹھایا، ڈسپیوٹ تو تھا یہاں پہ، بجائے اس کو ریزالو کرنے کے لیے اس نے یک طرفہ قدم یہ اٹھایا کہ لداخ کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے تو اس کو اپنے ملک میں مکمل طور پہ شامل کر لیا، جس سے یہ چائنا کو میسیج دے دیا کہ اس کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ علاقہ ہمارا اور ہم نے قبضہ کر لیا۔ نیچرلی آبویسلی چائنا ایک پاورفل ملک ہے اور انیشیٹو ان کے پاس تھا، وہ ان چیزوں کے اوپر بھارت کو یوں علاقہ ہضم تو نہیں کرنے دیں گے، چنانچہ انہوں نے بڑھ کے آگے یہ علاقہ قبضہ کر لیا۔ ایک تو بھارت کو میسیج دے دیا کہ اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی پوزیشن کو سمجھو، اور ایک کمزور ملک ہو کے تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم جو جی چاہے کر سکو، یونیلیٹرلی تم کر لو، وہ تم نہیں کر سکو گے۔ اور لازمی بات ہے کہ اس کے بعد سے آج دن تک بھارت اس علاقے کو واگزار بھی نہیں کروا سکا، ان سے چھڑوا نہیں سکا جو چائنا نے قبضہ کر لیا۔ تو اب منت سماجت کی بات ہے کہ جب بھی ملیں تو یہ کہیں کہ مہربانی کریں یہ علاقہ چھوڑ دیں، آپ خالی کر دیں، تو چائنیز اس طرح تو نہیں کریں گے، ان کی ایک اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ بن گیا یہ علاقہ سی پیک کی وجہ سے۔ اور بھارت کی اگر یہ کرتوت نہ ہوتی، یہ اس طرح یک طرفہ مودی گورنمنٹ یہ کام نہ کرتی کہ اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کرتی نا، تو یہ شاید یہ واقعہ نہ ہوتا، اس علاقے کے اوپر چائنیز آتے نا۔ اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس علاقے کو پہلے یہاں پہ ڈس انگیجمنٹ ہو، پھر ہم چائنا کے ساتھ نارمل ریلیشن شپ بنائیں گے۔ دونوں ملکوں کی جو ملاقات وغیرہ ہوئی، دونوں لیڈرز کی یا دونوں سائڈز کی ڈیلیگیشن وغیرہ کی، اس کے بارے میں وہاں پہ جوائنٹ کمیونیکیشن نہیں ہوا، لیکن بھارت نے اپنے طور پہ جو میڈیا کو بریفنگ دی، جے شنکر وغیرہ نے جو انہوں نے اپنی سائڈ کی سٹوری سنائی وہ تھوڑی مختلف ہے، اور جو چائنیز نے اپنے سائڈ کی سٹوری بتائی یا انہوں نے جا کے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں ان کے اپنے جو گورنمنٹ کا پیپر ہے گلوبل ٹائمز، اس میں جو دیے اس سے کہانی مختلف پتہ لگتی ہے۔ جو چائنیز ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ اب دنیا کے جو حالات ہو گئے ہیں، جس طرح نیٹو ہے، رشیا کی پوزیشن آ گئی، یوکرین کا فساد ہو گیا، دنیا نئے سرے سے اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے، اور حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ سینکشنز کہیں لگ رہی ہیں، کہیں آپ دیکھیے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور پراکسی وار کا ایک تماشا چلا دیا گیا ہے۔ چائنیز کا خیال یہ ہے کہ یہ علاقہ ہمارا جو علاقہ یہ نہ صرف بہت اہم ہے بلکہ دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ یہ اس خطے میں رہتا ہے۔ رشیا بہت بڑا ملک ہے، اس کی آبادی ہے 22 کروڑ، پاکستان، چائنیز جو ہیں وہ تقریباً 1.5 بلین سے زیادہ ان کی آبادی ہے، اسی طرح بھارت کی آبادی 1 بلین 30 کروڑ کے قریب ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی جہاں رہ رہی ہو، وہاں پہ اگر آپ آپس میں مل کے ڈیولپمنٹ ورک کرنا چاہیں تو آپ کی اکانومیز دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن بن سکتی ہے اور اکانومیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ یہ نئے حالات جو بن رہے ہیں اس کی روشنی میں ایشیا کا جو کہا جاتا ہے کہ یہ اگلا زمانہ آگے ایشیا کا آ رہا ہے، اس کو سیکیور بنانا اور مضبوط بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ چائنیز نے یہ ایک انیشیٹو لیا اور بھارت کو دعوت دی کہ آپ یہ اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس میں حقیقتاً بھارت کا فائدہ تھا، دونوں ملکوں کا فائدہ۔ ایک تو یہ کہ اکانومی ڈیولپ ہوتی،
چائنیز اکانومی میں بڑی فاسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس وقت وہ تقریباً دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہے، اور جو بھی اکانومیز ان کے ساتھ مل کے کام کریں گی وہ اس سے کافی بہتر کافی اچھا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ تو بھارت کی اکانومی جو ہے وہ نیچرلی ایک بڑی اکانومی ہے اور چائنا کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ مل کے کام کریں تو اگلے 10-15 سال میں یہ دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی اکانومی بن جائیں۔ یورپین اکانومیز ہیں بہت بڑی بڑی، جرمن اکانومی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بھارت ان کو پیچھے چھوڑ دے اگر یہ ایشیا میں مل کے کام کریں۔ لیکن جو ہندوتوا کا مسئلہ ہے ان کا، بھارت کا، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے نہ یہ کنیکٹیویٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی یہ ٹریڈ کو اس علاقے میں بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت نے اپنے قریبی تعلقات رشیا کے ساتھ رکھے ہیں۔ ایک وقت تک تو امریکہ اس کو برداشت کر رہا ہے اور بھارت کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہسٹری کی رانگ سائڈ پہ ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے جب وہ بھارت پہ بھی پابندیاں لگانے کا کام کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جب آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کا فوکس، ان کے جو ان کے مین دشمن ہیں وہ چائنا اور رشیا ہیں، تو لازماً ان کی پالیسی، آئندہ آنے والی پالیسیز اسی کے گرد گھومے گی۔ تو یہ بھارت کو اگر وہاں سے ریزسٹنس آتا ہے تو پھر لازماً اس کو یہاں پہ ایشیا کے جو یہ ہمارا بنتا ہے ایک ہب، یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک یونٹی یہاں پہ کریٹ ہوتی ہے اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں بھارت پوزیشن اپنی محفوظ کر سکتا ہے۔ اس میں برکس کا رکن ہے بھارت، اور برکس کا جلدی ہی چائنا میں کانفرنس ہونے والی ہے اور بھارت کو پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ برکس میں جانا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ جب برکس کی کانفرنس ہوتی ہے، رشیا بھی وہاں پہ آئے گا اور رشیا لازماً اپنے معاملات ایکسپلین کرے گا کہ کس طرح مغربی دنیا کی سینکشن سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یوکرین کے مسئلے کا کیا حل ہے، یوکرین میں کیوں رشیا نے یہ کام کیا، یہ حملہ کیوں کیا۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو رشیا کی بھی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ چائنا، بھارت، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے ملک کچھ مل کے تو یہ اپنا ایک علیحدہ اس کا ٹرانزیکشنز کا سسٹم وضع کر لیں۔ تو اس وقت بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ فیصلہ بڑا کروشل ہوگا، لیکن آج بھارت نخرے کر رہا ہے اس کو کہ جی پہلے یہ حل کریں، وہ حل کریں۔ یہ میرے نقطہ نگاہ سے یہ حل ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ بھارت کو بیٹھ کے کسی سٹیج کے اوپر مزید بات چیت کرنی ہوگی بارڈر ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، اور وہ ریزالو یک طرفہ نہیں ہوں گے۔ یہ بھارت کو سمجھنا ہوگا، جب تک کہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی نہیں آئے گی یہ ریزالو نہیں کریں گے۔ اور چائنا ایک بڑھتا ہوا پاورفل ملک ہے، اس کے ساتھ لگاتار آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دشمنی پیدا کر کے رکھنا، جس طرح بھارت نے پاکستان کے ساتھ کر کے رکھی ہے، یہ بھارت کے قطن مفاد میں نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھارت کا نقصان ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سامنے رکھنی ہوگی، اور ابھی تو چائنا نے این ایس اے اجیت دوول کو انوائٹ کیا ہے، وہ جائے گا وہاں پہ۔ چائنا کہا تو ہے اس نے کہ جی میں بالکل وزٹ کروں گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ فی الحال وہ وزٹ نہیں کرے گا جب تک کہ بارڈر کے ایشوز ریزالو نہ ہوں۔ لیکن اگر بارڈرز کے ایشو کو ریزالو کرنے کے بارے میں انتظار کرنا ہے تو میرا خیال ہے پھر بھارت یہ اپرچونٹی مس کر دے گا اور منتظر ہی رہے گا جبکہ چائنا، رشیا اور دوسرے ملک جو ہیں یہاں پہ، وہ آئندہ آنے والے دنوں کے خطرات کو بھانپتے ہوئے وہ اس سلسلے سے آگے نکل جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔